सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जुनाब में खुश आमदीद। मैं हूँ रमला बेग और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट असद निज़ामी। असद, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक ठाक, ठीक है सब वो मज़े आ रहे हैं। अच्छा, और उसके साथ साथ हमारे साथ ऑफ कोर्स हमारे जूनियर तज्ज़ियाकार अली आफ्ताब सईद। अली, आप कैसे हैं? देखें, सिचुएशन इतनी तेज़ी से बदलती है कि हर वक्त नए से नए तज्जिया घड़ना पड़ता है। मैं तो रात को सोते हुए ख्वाब में भी थियरियां बना रहा होता हूँ। 2+2 ये होगा वो होगा। साहब को किस किस्म के ख्वाब आ रहे हैं जिन पे तज्जिया करना पड़ रहा है? सर, ये देखें कि हर वक्त जो है ना दिमाग शार्पनर में है और घड़ है। वाह वाह। नहीं तो पहले बल्कि आपकी तरफ आते हैं। आई वुड लव टू नो मोर अबाउट दिस। असद, ऑब्वियसली आवाम बैठी है इंतज़ार में कि कोई पाकिस्तान की कोई गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट फाइनली हुए डिसाइड कि जी कौन हमें आगे अगले जो कमिंग 5 इयर्स के टेन्योर में, होपफुली 5 इयर्स, हमारे पाकिस्तान के लिए कुछ हालात बेहतर करे, कोई बॉडी ऑफ गवर्नमेंट आए। जी क्या मसला है, क्यों नहीं? देखिए, मसला ये है कि अवाम जो है ना, इनको थोड़ा रिलैक्स करना पड़ेगा। ये चीज़ जो है ये इतनी जल्दी नहीं होने वाली। आप कल जब हमने शो अपना ख़त्म किया और उसके बाद से रिलैक्स करना ये एक मिनट, ये दुनिया भर में ऐसा होता है क्या कि वेट करना पड़ता है इतना? होता होगा, लेकिन यहाँ तो होता है, यहाँ तो होता है। तो जो कि है मसले मसाइल उन पे आ जाते हैं। इस वक्त ये बात तो तय हो गई है कि किसी भी पार्टी के पास इतना मैंडेट नहीं है कि वो गवर्नमेंट अकेले से फॉर्म कर सके। इस चीज़ को आप छोड़ दें कि तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो इस चीज़ का दावा अभी तक कर रहे हैं। आज शाम तक तो कर रहे थे, तो उसमें थोड़ी सी कमी आई है, वो 170 से 150 पे आ गए। लेकिन फिर भी वो चीज़ जो है उसमें वो दो चीज़ें ऐड कर रही हैं जो ज़रा से उनमें क्लैरिटी जो है वो ज़रूरत है उसकी। एक तो उस चीज़ पे रिलाई कर रहे हैं कि जी रिज़र्व सीटें जो हैं हमारी वो भी हमें मिलेंगी, उससे थोड़ा बम्प मिलेगा। और दूसरी उस चीज़ पे बहुत रिलाई कर रहे हैं कि जो हमने जिन हलकों पे हमें खदशात हैं, जो उनके नज़दीक मुतनाज़ा हैं, उनके ऊपर हमने चूँकि कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है तो उनका रिज़ल्ट बड़ी जल्दी आ जाएगा। जल्दी से मेरा मुराद ये है कि बैरिस्टर गौहर साहब का मैं इंटरव्यू जो है वो सुन रहा था, वो तो कहते हैं एक दिन में ही हो जाएगा। तो एक दिन में तो मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे। सो ये बड़ी मतलब उस तरह से ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक है इस चीज़ के ऊपर। लेकिन यहाँ पे कोई डिस्प्यूट ना हो, कोई डिस्प्यूट ना हो तो सक्सेशन सर्टिफिकेट लेने में 6 महीने लगते हैं। तो अब बैरिस्टर गौहर साहब का मौक़िफ़ अगर ये है कि हम अक्सरियत ले बैठे हैं और हम गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, उसके साथ थोड़ी कन्फ्लिक्टिंग उनके व्यूज़ भी आ रहे हैं। उनको जब ज़्यादा पुश किया जाए तो वो कहते हैं कि हम ऑपोजिशन में बैठने से इनकारी नहीं है। ये मेरे ख्याल में बहुत अच्छी बात है कि हमें फाइनली मतलब जो एक ऑपोजिशन बड़ी देर से नहीं है हमारे पार्लियामान में, वो हमें पीडीएम के दौर में भी नहीं थी, मतलब प्रॉपर किस्म की। सो हमें एक वो मिल सकती है और ऑपोजिशन का रोल जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है हर पार्लियामान में। और अगर तो तहरीक इंसाफ के ज़्यादा उम्मीदवार जो हैं वो इस चीज़ को करना चाहते हैं, हम इस चीज़ में थोड़ा आगे जाके डिस्कस करेंगे कि उनके वो उसके टेक्निकी वजूहात क्या, आप इन्फॉर्मेशन लाएँ उसके ऊपर। लेकिन बुनियादी मसला ये है कि एक ऑपोजिशन की हद तक होने में उनको एक पार्टी के साथ मुंसलिक होना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, ये जो बात है कि हम जो हैं इस वक्त 100-150 सीटें हमारे पास हैं नहीं है। बोर्ड जो है वो कुछ और कह रहा है, वो कह रहा है आपके पास 100 सीटें हैं। 100 भी नहीं, मतलब मेरे ख्याल में 97 सीटें। अच्छा, अभी भी इस पे कॉन्फ्लिक्ट है? जी बिल्कुल है, क्योंकि अभी तक गैर हतमी ही चल रहा है ना बात। अभी ये मुल्क जो है ना थोड़ा गैर हतमी हुआ है। अभी जो हतमी तौर पे जब ECP जो है बाकायदा देगा, मेरे ख्याल में कुछ रिजल्ट्स आना शुरू हो गए हैं, फाइनली फॉर्म 49 देना शुरू कर दिए, लेकिन तमाम अभी तक ख़त्म नहीं हुई बात। और अब हम आई थिंक 4th डे शो ख़त्म होने में 4थे दिन में हम आगाज़ कर लेंगे इलेक्शंस के बाद। तो ये सारे मसले हैं, ये तहरीक इंसाफ की हद तक मसला है, लेकिन और बाकी पार्टियों के मसले आगे जाके वो भी डिस्कस करते हैं। बिल्कुल, जो बैरिस्टर गौहर साहब ने बात की ना कि ज़रूरी नहीं है कि हम किसी ऐसी पार्टी में जाएं जिसकी ऑलरेडी 1 सीट या 1 से ज़्यादा सीट्स हों। हम किसी भी ऐसी पार्टी में जा सकते हैं जो कि रजिस्टर्ड है, तो हम उसमें जा सकते हैं। अच्छा, ये एक प्रॉब्लम है, ये जिन्होंने कंटेस्ट किया, जिन्होंने कंटेस्ट करके एक सीट, एक पार्लियामेंटी सीट हो उनके पास, एटलीस्ट एक हो। नहीं, सो वो यही कह रहे हैं कि हम ऐसी में भी जा सकते हैं जिसके पास एक भी नहीं है। ये बैरिस्टर गौहर के कंटेस्टेड, as long as they contested। अच्छा, अब इसमें एक ना प्रॉब्लम है, वो ये क्यों कह रहे हैं? वो ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसा कोई प्रेसिडेंट मौजूद ही नहीं, कभी ये वाली सिचुएशन हुई नहीं। तो वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे तो कानून खामोश है, कौन कहता है कि एक सीट ली हुई हो आप उसी पार्टी में जा सकते हो।
جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جب اگر وہ کسی ایک نئی پارٹی میں چلے جاتے ہیں, نئی سے مراد ہے کہ جس نے کوئی سیٹ نہیں لی ہوئی, تو الیکشن کمیشن کہے گا کہ جی وہ تو صرف پارلیمانی پارٹی میں جا سکتے ہیں جو پارلیمان میں موجود ہے. اس کے بعد یہ جائیں گے سپریم کورٹ میں. اچھا, سپریم کورٹ میں وہی والی بات کہ جب یہ بلے والا بھی چل رہا تھا, سمبل والا مسئلہ, تو عقل مندی کا تقاضا تو یہ تھا کہ اگر ان کو جس طرح سے یہ خود کہتے تھے, مطلب اگین ہم کچھ نہیں کہہ رہے, یہ کہتے تھے کہ ہم ریاستی جبر کا نشانے پہ ہیں, تو اگر ان کو پتا تھا اور یہ اینٹیسپیٹ کر رہے تھے ایسا فیصلہ, تو پھر ان کو چاہیے تھا کہ اسی وقت وکٹوں کے لیے اپلائی کر دیتے. مطلب ظاہر ہے ایز اے پارٹی نہیں, وہ تو شاید ڈیٹ گزر گئی ہوئی تھی, لیکن انڈیویجولز ان کے جو زیادہ سارے تھے وہ کہتے جی ہمیں وکٹیں دے دیں. ساروں کو نہ ملتی لیکن کئیوں کو مل جاتی, فائدہ ہو جاتا. یہ بیٹھے رہے, ایونچولی انہوں نے اپنا وہ بلہ کینسل کروا لیا, اور اس کے بعد وہ ٹھیک ہے ان کی پرفارمنس مناسب رہی ہے, لیکن ڈینٹ تو پڑا نا. اچھا, ابھی بھی یہ سپریم کورٹ جائیں گے اس امید پہ کہ سپریم کورٹ ان کے حق میں فیصلہ کر دے گی. اگین ظاہر ہے سپریم کورٹ, ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ بڑا میرٹ پہ فیصلہ کرے گی, جو بھی صحیح بات ہے, لیکن اگر ان کو لگتا ہے کہ ریاستی جبر کے نشانے پہ ہیں, تو ان کو تو اس بات کے لیے تیار ہونا چاہیے کہ ان کے خلاف فیصلہ آ جائے گا. سو اگر میں وہی کہہ رہا ہوں, ہم نہیں کہہ رہے, اگر ان کو یہ لگتا ہے تو پھر یہ آلریڈی پہلی ان دا فرسٹ پلیس کوئی ایسی پارٹی جوائن کریں جس میں ایک سیٹ جنہوں نے جیتی ہو. سر اس کی وجہ کہ ٹیکنیکلی ایٹ لیسٹ زیادہ آپ کے فیور میں ہو, ایون دو جس طرح آپ لاسٹ ٹائم بھی کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی از فل آف موسٹ آف دیم آر ایکچولی لائرز. تو جتنے مرضی آپ ادھر لیگل برینز لگا لیں, جتنا مرضی آپ کوشش کر لیں کہ آپ بالکل ایک سالڈ لاجک کے ساتھ جا رہے ہیں, what we have seen recently is that might not work. میرا وہ موقف چینج ہو گیا. یہ لائرز اپنی جگہ رہ گئے, سیاستدان طریقہ انصاف اپنی جگہ, ان کے پاس ایک چیز کسی کے پاس نہیں, ان کے پاس گٹس ہیں سر. یہ جو ہے نا, یہ کہتے ہیں آگ سے کھلاؤ, کیونکہ اب کانفیڈنس جو ہے نا وہ ادھر گیا ہوا ہے. اور لیڈنگ فرام دا ٹاپ جو ہیں بانی پی ٹی آئی, ان کا تو ہمیشہ سے موقف یہ رہا ہے کہ دیکھی جائے گی یار, دیکھ لیتے ہیں کیا ہو جائے گا. سو وہ ابھی اس پوائنٹ آف ویو میں ایٹ دا سیم ٹائم وہ رائٹ فورم پہ جا کے ایٹ لیسٹ اپنی آرگیومنٹس تو پریزنٹ کر رہے ہیں. گٹس اور لاجک ایک گھر میں نہیں رہ سکتے, یا تو لاجک رہے گی یا گٹس رہیں گے, دونوں کا آپس میں نا میل ٹھیک نہیں ہے. یہ کیا مجھے یہ بالکل صحیح کہہ رہی ہے, ہم نے ایسی مثالیں بڑی کم دیکھی ہیں جہاں دونوں ایک میان میں ہوں. یہ تلواریں ہیں, ہم نے کافی ایسی مثالیں دیکھی پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی. اڑتا تیر پکڑنے والے جو ہیں وہ کبھی لاجک تھوڑی سوچتے ہیں. اچھا اگر تو بات کر لی جائے, جو کل تک خبر گردش کر رہی تھی کہ یہ MWM کو جوائن کر رہے ہیں, ان کی ایک پارٹی ہے, اس کا بڑا انٹرسٹنگ ایک میں نے انالیسس کیا کہ ان الیکشنز کے اندر جو مذہبی جماعتیں ہیں, ان میں سے کسی ایک بڑی جماعت نے بھی ایک بھی سیٹ نہیں نکالی. پروونشل نہیں, میں فیڈرل لیول پہ بات کر رہا ہوں. تو یہ MWM تو ایک مذہبی جماعت ہے. تو میں نے سوچا یہ کیسا انہوں نے ٹرن اراؤنڈ کیا ہے کہ ایک مذہبی جماعت ایسی جس میں ایک دم سے 93 بندہ آنے لگا ہے. تو یہ ایک چیز, لیکن وہ اس کے ساتھ نہیں جا رہے. جماعت اسلامی کے ساتھ بھی انکاری, PMLZ جو ہے جاز الحق والی پارٹی, اس کے ساتھ انکاری, BNP کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے, MQM کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے. سو یہ تمام جو پارٹی جس وقت ہمیں نظر آ رہی جو ایک ایک لے کے بیٹھے ہیں, ان کے ساتھ تو ان کا نہیں بن رہا, پوائنٹ آف ویو ہی نہیں میچ کر رہا. اور وہ تو بیرسٹر کور نے واضح کہہ دی, جیسے آپ ابھی بتا رہے تھے کہ انہوں نے سب کچھ کر دیا. اور یہ اب سارے مسئلے مسائل جو ہیں ان کو حل کرنا ہے جلدی. ریزرو سیٹوں کا جو مسئلہ ہے اس پہ بھی بہت کانفیڈنٹ ہے. دیکھیں ریزرو سیٹوں کی جتنی میری نالج ہے, آپ اس میں یقیناً اضافہ کریں گے کہ آپ نے جب آپ لڑ رہے ہوتے ہیں الیکشن, اس سے پہلے آپ نے اپنی ریزرو سیٹس کی جو فارمیلٹیز ہوتی ہیں الیکشن کمیشن کو بھیجنی ہوتی ہیں. ان کا موقف تھوڑا مختلف ہے کہ, اور یہ بھی اگر آپ کی والی بات کا مزید ثبوت دے رہے ہیں کہ وہ ابھی ٹرائی کریں گے کہ جی ہم جس پارٹی کے ساتھ آ جائیں گے وہاں پہ ہم 92, 93, 94 جتنی بھی فائنل آئیں گی, ہم پھر فیلڈ کریں گے اپنی ریزرو سیٹوں کی جو ریشو ہوتی ہے. اچھا نہیں, ریزرو سیٹ کا معاملہ بڑا سادہ ہے. وہ ریزرو سیٹ کا معاملہ یہ ہے کہ کوئی بھی پارٹی جس میں بھی یہ جائیں گے, اس پارٹی نے پہلے سے اپنی ریزروڈ کی لسٹ جمع کروائی ہوگی. اچھا اب وہ بات یہ ہے کہ جب یہ 93 لوگ چلے جائیں گے نا, تو ظاہر ہے اس پارٹی نے اتنی لمبی لسٹ نہیں دی ہوگی. سو جب بھی ہوتا ہے نا کہ کسی کے کوئی پارٹی امید سے زیادہ جیت جاتی ہے, تو جو ان کی اپنی لسٹ ہے اس کے بعد جتنے ایکسٹرا ممبرز ہیں وہ آپ کو دوبارہ فائل کرنے کی اجازت. تو یعنی کہ ادھر ان کو ایشو نہیں آئے گا, یہ والا ایشو اس میں معاملات سیدھے ہیں. ایز لانگ ایز سیٹس کا کوٹا نہیں میٹ کرتا, تو لائک یو سیڈ کہ ایک ایڈیشنل یہ بھی آپ کر سکتے ہیں, ایک اور پروسیس ہے جو آپ کر سکتے ہو بعد بالکل. میں. صرف جو اس میں واحد پرابلم ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ جس بھی پارٹی میں جائیں گے, سپوز اس پارٹی نے آلریڈی 2, 3, 5 نام اپنے دیے ہوئے ہیں, تو وہ 5 اس میں شامل ہوں گے, ان کے اس کے بعد شروع ہوں گے. دیٹس دا اونلی پرابلم. رائٹ, صحیح. تو یہ دیکھیں نا, اب اگر تو یہ تو چلیں طریقہ انصاف کی حد تک ہماری ساری بات ہو گئی. PMLN کی بات کر لیتے ہیں. انہوں نے بھی تھوڑی سی پروگریس گین کی ہے. ہمیں جو تھا متوقع تھی میٹنگز ان کی MQM سے, وہ ہو گئی.
MQM آپ کو پتا ہے 3rd largest پارٹی اس وقت ملک میں مرے ایز اے پراپر پارٹی, کیونکہ باقی انڈیپینڈنٹ ہے نا. تو فن فیکٹ آف دی ڈے میں آپ کو ٹیکنیکل اس سے بتاتا ہوں, یہ ڈسکس کر لیتے ہیں ایک سیکنڈ کے لیے, کہ پہلی جو ہے وہ نون لیگ ہے, دوسری پیپلز پارٹی ہے, تیسری MQM ہے. یہ کتنی زبردست بات ہے سر. یہ زبردست بات ہے. اور وہی دیکھیں کہ انہوں نے تقریر کی تھی الیکشن والی رات, میرے خیال میں 8-9 بجے انہوں نے تقریر کر دی تھی کہ ہماری 18 سیٹیں آ رہی ہیں, ان میں سے میرے خیال میں 17 آ گئیں. اور انہوں نے 19 شاید اس لیے نہیں کی کیونکہ اتنے شاید کینڈیڈیٹ ہی نہیں کھڑے ہوئے ہوں گے. بٹ دیکھیں اربن سندھ کی حد تک تو MQM نے تو بہت گین کیا ہے. مسلمہ کمال صاحب میرے خیال میں انہیں کا ویٹ کر رہے تھے, وہ آ گئے ہیں واپس اور سب کچھ ٹھیک ہو گیا. سر یہ اس بات کو نا, اس کا آدھی چیز میں بعد میں ڈسکس کروں گا جب ہم اس چیز پہ آئیں گے, لیکن آدھا جو ٹیزر ہے نا وہ یہ کہ اس ملک میں جب آپ کوئی بھی الیکشن ہارتے ہو تو نہ بھی وجہ ہو تو آپ ایز اے فارمیلٹی کہہ دیتے ہو کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. آپ دیکھو کہ پیپلز پارٹی نے کہا بھی نہیں کہ ہمارے ساتھ ریگنگ ہوئی, انہوں نے کہا ٹھیک ہے تھوڑی اینیاں مل گئی ہیں بس ٹھیک ہے آگے چلو. تو اب کل سے آج تک سچویشن نون لیگ کا میں نے ذکر کیا, تھوڑی سچویشن ڈفرینٹ ہے. پنجاب میں وہ گورنمنٹ بنا پائیں گے, اب ان کی مطلب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پنجاب کے اندر نون لیگ کی گورنمنٹ ہوگی. تو اس سے یہ سوال اوبیسلی پیدا ہو گیا ہے کہ نون لیگ چیف منسٹر کس کو فیلڈ کریں گے, جسے میں ایک ایڈٹ لیئر ڈال دیتا ہوں کمپلیکیشن کی, کہ اگر پیپلز پارٹی سے ان کا معاہدہ ہو گیا فیڈرل میں, تو مجھے تو لگتا ہے پیپلز پارٹی پنجاب میں بھی کچھ مانگیں گے ان سے. سو یہ بہت کمپلیکیٹڈ. دیکھیے کولیشن کرنے کا اتنی لوز قسم کی آپ کی میجورٹیز سے تو پھر یہ ایشو ہوتا ہے. میرا تو اپنا یہ بھی خیال ہے کہ اگلے 5 سال تو یہ ڈسکشنز ہی ہو رہی ہوں گی. مطلب ہم وہ جو ویڈیوز نہیں, جو گراج کے اندر ایک سیاسی جماعت آتی ہے دوسرے کو ملنے اور گلے ملتے ہیں, وہ ویڈیوز بہت آنے والی ہیں, آرکائیوز بھرنے والے ہیں. یہاں پہ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. ول بی رائٹ بیک, اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ٹو بولو جناب. ملک بھر میں ڈسکشن ہو رہی ہے کہ الیکشن ہو گئے ہیں, کہ کیا اب آگے کیا ہونا ہے, کیا ایک کولیشن گورنمنٹ فارم کی جائے گی, اگر وہ ہو بھی رہی ہے تو پارٹی کے بیچ میں کیا نیگوشیشنز ہو رہی ہیں, کون سی پارٹی کس چیز کے حق میں ہے, کس چیز کے حق میں نہیں ہے. کافی ٹینس ماحول ہے اور ڈفرینٹ پارٹیز کا ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہے. اسد آپ بتائیں کہ آپ بتا رہے تھے بریک سے پہلے MQM کی سچویشن, آگے بتائیں کہ PPP کا کیا چل رہا ہے. سچویشن تو بہترین ہے, وہ تو مطلب وہ ایک ڈیسیژن میکنگ کیپیسٹی میں آ گئے ہیں, اور اس سے زیادہ مطلب چیز کو بڑی ہو نہیں سکتی. میں پیپلز پارٹی کے تک آپ سے بتائیے. آنا چاہوں گا کہ اعلامیہ جاری ہو گیا ہے, پیپلز پارٹی کی ویب سائٹ پر آ گیا ہے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم اور نون لیگ مل کے ملک کو بچائیں گے. اچھا, اب کل کے شو میں آپ کو یاد ہوگا ہماری یہی بات چیت چل رہی تھی کہ پیپلز پارٹی آئے گی نہیں آئے گی, کیونکہ اگر انہوں نے پینٹریٹ کرنا ہے پنجاب میں تو پھر ان کو ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ ایک نون لیگ سے ڈفرینٹ جماعت ہے. اگر نون لیگ کے ساتھ ہی رہیں گے تو پھر جس نے ووٹ ڈالنا نون کو ہی ڈالے گا, ان کو کیوں ڈالے گا. لیکن بہرحال ان کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہی رہیں گے, اور اٹ کائنڈ آف میک سینس آلسو. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے وہ پچھلی دفعہ سندھ جیتے تھے اور اس کے بعد جس طرح سے اس دفعہ جیتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ اگلے الیکشن میں بھی سندھ تو کہیں نہیں جا رہا. جس طرح سے ہم نے پہلے ہی بات کی, وہ اتنے ایزی بیٹھے ہوئے ہیں کہ MQM جو سیٹیں نکال کے لے کے گئی ہے اس پہ ایک دفعہ پیپلز پارٹی نے یہ بھی نہیں کہا کہ یار یہ کوئی ریگنگ ہوئی ہے یا کچھ, بٹ ٹھیک ہے یار چلو. اچھا, اب یہاں پر ان کو یہ لگتا ہے کہ اب جتنی دیر بھی یہ جو فیصلے آئے ہیں, یہ جو ہم نے دیکھا ہے رزلٹ, جتنی دیر بھی PTI حکومت سے باہر رہے گی یہ ایک بڑا جن بنتا جائے گا. ٹھیک ہے, اور یہ جتنا بڑا جن بنے گا, جب بھی الیکشن اس کے بعد ہوں گے وہ اتنی طاقتور طریقے سے واپس آئے گا. لیکن ہم تو سندھ میں سیکیور بیٹھے ہیں, سو وہ جتنا بھی طاقتور طریقے سے واپس آئے گا تو اس نے پنجاب میں ڈینٹ ڈالنا ہے. تو ہم ابھی پنجاب میں آنے کی کوشش ہی کیوں کریں, ابھی یہ الیکشن ہو گئی ہے نا, ہمیں جو کچھ ملتا ہے ہم لے لیتے ہیں. اور یہ بات اسد کی اتنی صحیح تھی کہ وہ اگر فیڈرل میں آ رہے ہیں تو وہ پنجاب میں بھی کچھ نہ کچھ بدلے میں لیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں جب وہ نیگوسیشن ٹیبل پہ بیٹھیں گے نا, اور ابھی جو بیٹھے بھی ہیں, تو وہ بار بار ایک اور بات کرتے ہوں گے کہ ہمیں یہ نہ بتائیں کہ آپ کی سیٹیں ہماری سے زیادہ ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہماری تو کوئی سیٹ ڈسپیوٹڈ ہی نہیں ہے, آپ تو کئی ڈسپیوٹڈ سیٹیں پہ بیٹھے ہیں. نمبر 1 ڈسپیوٹڈ ہے, دوسرا وہ کہیں گے کہ چلیں ہم اپنی سیٹیں لے کے گھر چلے جائیں گے, تو پھر آپ کریں گے کیا. تو یہاں پہ یہ والی چیز ہے. اور اس کے بعد جو ہے نا, جو دوسرا مسئلہ یہاں پہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ PMLN ابھی بالکل شو اسٹرنگ پہ ہے. وہی بات کہ پاپولیرٹی بڑھنی ہے, پاپولیرٹی کم ہونی ہے, ٹرائیبیونل نے کون سا حلقہ کھول دینا ہے, کون سا بند کر دینا ہے.
नंबर 2 चीज़, नंबर 3 चीज़, इस वक्त वो भी कोशिश हो रही है कि कौन सबसे पहले आज़ाद को पोच करता है। और बेसिकली आप कहना चाह रहे हैं कि PMLN इज डेफिनेटली इज एट अ वीकर बार्गेनिंग पोजीशन इन फ्रंट ऑफ PPP। यस, और आखिरी चीज़ ये कि अब एक बहुत ज़्यादा बड़ी कोशिश ये होगी कि PTI के जो आज़ाद हैं उनको तोड़ के PMLN में शामिल किया जाए। क्यों? ताकि PPP की डिपेंडेंसी कम हो। बिल्कुल, ये तो होना शुरू हो गया, ये वाली जो आपने आखिरी बात की तो होना शुरू हो गया। थोड़ा मैं बताता चलूँ कि ये बात कंफर्म्ड है कि पीपल्स पार्टी मांग क्या रही है। पहले बहस ये थी कि पीपल्स पार्टी मांगेगी वजारत उज़्मा, मतलब वो कहेंगे हमें प्राइम मिनिस्टरशिप हमारी पार्टी की, उसके साथ वो मांगेंगे दीगर और पोर्टफोलियोज। नहीं, मेरे ख्याल में इसको मैं एक अच्छी तरह से बांध देता हूँ सारी बात को। वो मांग रहे हैं गवर्नमेंट। पीपल्स पार्टी इस वक्त इस पॉइंट ऑफ व्यू पे कि आप हमें चलाने दें। वो देखें ना, हमारे मुल्क के अंदर फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आपके 2 जो पोर्टफोलियोज हैं वो सबसे अहम है, प्राइम मिनिस्टरशिप एंड फाइनेंस मिनिस्टर, और मसले भी हमारे उसके इर्द गिर्द फिरते हैं। और ये नहीं हो सकता कि एक आपकी एक सियासी पार्टी से प्राइम मिनिस्टर आ रहा है और एक अलग सियासी पार्टी से फाइनेंस मिनिस्टर आ रहा है, क्योंकि और फ़र्ज़ करें ऐसा होने की कोशिश भी करें। आपने हम तीनों ने जो इनके मंशूर आए थे प्री इलेक्शन, नून लीग का और पीपल्स पार्टी का, उसका जो फाइनेंस का था एंगल उसमें बहुत इंटरेस्टेड था, मैंने पढ़ा। वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेबल हैं नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी का जो मैंडेट था, जो मंशूर था राधा, सॉरी, उसके अंदर तो बात हो ही रही थी कि जी हम जो है बेल्ट कसेंगे। नून लीग के मंशूर में हालांकि इस चीज़ की झलक थी, लेकिन इस चीज़ के अंदर बाकायदा से उन्होंने कोई चीज़ का इनिशिएटिव नहीं लिया, वो पुराना ही उनका चल रहा है। सो आई थिंक ये तो समथिंग दैट दे कैन टॉक अबाउट एंड फिक्स, राइट, लाइक मीट हाफ वे, सम म्यूचुअल। उसमें देखें, अगर पीपल्स पार्टी और PTI मिलकर बना रही होती ना तो वो कहते कि यार हफीज शेख को बुला लो, दोनों के साथ चलता रहे, बट PMLN के साथ नहीं चला जाएगा। अच्छा, उसकी मैं वजह बताता हूँ। उसकी वजह ये है कि इन पार्टीज़ जो हैं इनके नज़रियाती इख्तलाफ जो हैं वो तमाम चीज़ों में इतने ज़्यादा हैं कि वो कभी हो ही नहीं सकता। और वैसे भी देखिए, आप फाइनेंस मिनिस्ट्री और प्राइम मिनिस्टरशिप जो है, देखिए फाइनेंस मिनिस्टर होता है डेप्टी PM हमारे मुल्क में। जब प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं होते तो फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो आपकी चीज़ें संभालते हैं। सो वो एक ही पार्टी से होना पड़ेगा। वाई? फिर आप, ये तो हमारी अपनी इंटरनल मसले हो गए ना। अगर आप हमारे इतने मामलात जो हैं वो इंटरनेशनल आपके और दीगर ममालिक से हैं, वो देखेंगे यार कि ये क्या बात है कि फलाना बंदा उस पार्टी से आ रहा है, इससे आ रहा है, दे वोंट टेक अस सीरियसली। ये मेरा अपनी राय। अच्छा, ये तो रही बात कि वो मांग क्या रहे हैं, और डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टरशिप से नीचे तो वो कुछ मांगेंगे नहीं। रही बात पंजाब की, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इस चीज़ को डिक्टेट कर पाएंगे कि जी चीफ मिनिस्टर कौन होगा पंजाब का, लेकिन इन्फ्लुएंस डेफिनेटली होगा उसके अंदर कि जी हम चीफ मिनिस्टर किसको देखना चाहते हैं। और मेरा ख्याल में वो इस चीज़ पे पॉइंट करेंगे कि कोई ऐसा चीफ मिनिस्टर आप बनाएं जो कि एक हद तक न्यूट्रल हो। न्यूट्रल से मेरा मुराद ये है कि उसमें मारूसियत की जो एक इल्ज़ाम है वो भी ना हो, यानी कि कोई शरीफ फैमिली से ना हो, और कोई ऐसा बंदा हो जो हमारी भी कोई थोड़ी, जो आप बात कर रहे थे ना, पेनिट्रेशन इनटू पंजाब, वो करा पाए। अच्छा, इसमें वैसे जो ये कोई अंदर की खबर नहीं है, अंदर की खबर नहीं है, ये जो हम ट्विटर पे पढ़ रहे हैं ये वो है कि जो लोग बता रहे हैं कि जरदारी साहब ने तो ये कहा है कि चीफ मिनिस्टर के लिए मरियम साहिबा को लाया जाए। और मेरा ये ख्याल है, जाहिर है उन मतलब कोई वो तो नहीं है कि वो चाहते हैं कि वो को प्रॉस्पर करें, क्योंकि ज़ाहिर है अपोजिंग पार्टीज़ हैं बहरहाल। वो मुझे तो ये लगता है कि वो ये चाह रहे हैं कि जितनी जल्दी मरियम साहिबा आ जाएंगी उतनी जल्दी मुक़्तदरा क़ुव्वतों के से की और PMLN की दरारें बढ़ेंगी, क्योंकि मुक़्तदरा क़ुव्वतें मरियम साहिबा को नहीं चाहती। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। हाँ, और रही बात इस चीज़ की कि देखिए, नहीं तो हमने सारी बात की पीपल्स पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हमें ये बहुत केयरफुली सोचना पड़ेगा फिर PMLN को मिल क्या रहा है। आप देखें, ये एक ऐसा इलेक्शन है जिसका टर्न आउट पिछले दोनों इलेक्शन से कम था। 48% हुआ, पिछले 50+ था, उससे पिछला 50+ था। तो इसका मतलब है, मतलब तादाद तो ओवरऑल ज्यादा थी क्योंकि आबादी बढ़ गई, लेकिन परसेंटेज और देखें इस चीज को मैं ऐड कर, तो वोटर बढ़ा है, वोटर बढ़ा और उस हिसाब से टर्नआउट लो था। चले वो तो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि एक माहौल इस किस्म का बना हुआ था मुल्क के पिछले 5 साल के अंदर। दैट बीइंग सेड, क्या ये हम कह सकते हैं कि लोग, और इस वाक़ये के बाद ये जो जिस तरह से मुतनाज़ा हुए हैं इलेक्शन, फ़ोन बंद हो गए, रिजल्ट्स लेट के अभी तक नहीं आए, और दीगर जो मसले मसाइल हैं हल्के खुल रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, और 5 करोड़ मेरे ख्याल में बंदा निकला वोट डालने के लिए। तो यानी कि 5 करोड़ बंदा ने जाके वोट डाला है, और वो 4 दिन से टीवी देख रहे हैं कि यार प्राइम मिनिस्टर कौन है। तो ये आपके ख्याल में टीवी देख रहे हैं, छोड़ ही दिया उन्होंने टीवी देखना। अगले अब 5 साल गुजरेंगे
کچھ لوگ تو یہ بھی نہیں مانتے کہ 5 گزریں گے, لیٹس اسیوم گزریں گے, تو اگلی دفعہ جب الیکشن ہوگا اور اس کی یاد دہانی کرائی جائے گی الیکٹوریٹ کو, تو آپ کے خیال میں وہ زیادہ لوگ ووٹ ڈالنے جائیں گے یا کم جائیں گے؟ دیکھیں, ایک تو یہ کہ جب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ پی ایم ایل این کے پوائنٹ آف ویو سے اب اگر سوچیں تو 2 باتیں ہم سننے میں مل رہی ہیں. ایک بات تو یہ سننے کو مل رہی ہے کہ جی وہ میاں صاحب جو ہے وہ شاید پرائم منسٹر نہ بننا چاہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنی ویک کولیشن ہے کہ اور اتنے مسائل ہیں کہ وہ کہیں کہ یار کوئی اور آ جائے, میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا. اور دوسری طرف یہ بات سننے کو مل رہی ہے, واللہ عالم بالصواب کہ سچ کے غلط کے ہے, کہ میاں صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں چاہے 10 دن کے لیے ہی کیوں نہ ہوں, مجھے نکالا تھا, میں واپس آ کے ایک دفعہ پوائنٹ یہ پروف کرنا چاہتا ہوں کہ میرا کم بیک چیک کر لو. ٹھیک ہے, تو اب یہ اس میں سے کیا چیز صحیح ہے, یہ سنی سنائی دونوں پوائنٹ آف ویو سے یہ میں نے آپ تک پہنچا. تھوڑی ایگو چل رہی ہوگی. بالکل 100%. اچھا, دوسری چیز میں آپ کو ویسے ایک بات بتاؤں کہ یہ جو آپ نے بات کی نا کہ اگلی دفعہ ووٹر کم آئے گا یا زیادہ آئے گا, جس طرح سے ہم کل بھی بات کر رہے تھے کہ لوگوں کا الیکٹورل پروسیس پہ ٹرسٹ نہیں ہے. اچھا, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ووٹر شاید زیادہ ہو جائے گا. اچھا, وہ کیوں میرا خیال ہے؟ علی, آپ کا خیال میں یہاں پاز کرنا چاہوں گی. I just have to take a short break. We'll be right back. Stay tuned with us, guys. ویلکم بیک ٹو بولو جناب. بریک سے پہلے علی اپنے کچھ بہت انٹرسٹنگ اوپینینز شیئر کرنے لگے تھے, اینڈ آئی انٹرپٹڈ ہم. علی پلیز. ہاں, سوال یہ تھا کہ اگلی دفعہ ٹرن آؤٹ بڑھے گا یا کم ہوگا. میرا خیال ہے کہ جتنا مرضی کم ہو جائے لوگوں کا ٹرسٹ الیکٹورل سسٹم پہ, ٹرن آؤٹ بڑھے گا. اچھا, میرا یہ ٹرسٹ تو گر گیا ہے, لیکن لوگ زیادہ سورٹ آف احتجاج کے طور پہ they'll try to come out more to make it more difficult. ٹو میک اٹ مور ڈیفیکلٹ. اصل میں پرابلم ایک اور بھی ہے. پرابلم پتہ ہے کیا بنیادی طور پہ پاکستان کے جو اس وقت اسٹیٹس کو ہے نا, اس کو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس بات سے کہ لوگ انہوں نے ایک بہت زیادہ عرصہ انجوائے کیا ہے کہ پاکستان کی بہت سی آبادی اے پولیٹیکل ہوتی تھی. ٹھیک ہے, وہ انٹرسٹ ہی نہیں لیتے تھے کہ سیاست میں کیا چل رہا ہے. اچھا, اب بہت زیادہ آبادی اس اے پولیٹیکل کا جو حصہ ہے بہت بڑا, وہ پولیٹیکل ہو گیا, بالکل, جو ان کو بڑا مسئلہ ہے. اب یہ لوگ انگلیاں ایک دوسرے پہ پوائنٹ کرتے ہیں کہ جی وہ قیدی نمبر 804 نے کیا ہے, یا وہ حالات نے کیا ہے, یا وہ فلانے نے کیا ہے, ڈمکانے نے کیا ہے. ایک چیز پہ کسی کی نظر نہیں جاتی, اور وہ چیز یہ ہے کہ یہاں پر ینگسٹر کے پاس اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کے لیے اور مواقع نہیں ہیں. ٹھیک ہے, مثلاً یہ کہ اب وہ جو تھا احسن اقبال صاحب والا حلقہ, اس میں احسن اقبال صاحب والے حلقے کی جو دوسرا حلقہ تھا جس پہ وہ اپنے بیسیکلی انہوں نے اپنا ایکسٹینڈ کیا ہے, دانیال عزیز والا, وہاں پہ ہوئی ہے فائٹ. احسن اقبال کے اپنے حلقے میں تو فائٹ ہی کوئی نہیں تھی نا, وہ بہت کلیئر ونر تھے. اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے بنایا تھا بہت بڑا سپورٹس کمپلیکس. ٹھیک ہے, یہاں پہ ہوا یہ ہے کہ یوتھ کے لیے جو ہے نا کچھ کیا نہیں گیا اس طرح کا جس سے وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکیں, جس میں سپورٹس وغیرہ تو شامل ہیں ہی ہیں. جو زیادہ بڑی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ معاشرے کو کھولنا پڑے گا. ایک طرف وہ انٹرنیشنل میڈیا دیکھتے ہیں اور وہ اس پہ دیکھتے ہیں کہ ینگسٹرز کیا کچھ کر سکتے ہیں, ان کے پاس میڈیمز کیا کچھ ہیں. ایک طرف یہاں پہ دیکھتے ہیں تو ان کے پاس یہاں پہ قید, بندش, یہ نہیں کر سکتے, وہ نہیں کر سکتے. وہ کیا ہونا شروع ہو گیا کہ وہ آہستہ آہستہ پولیٹیکل ہونا شروع ہو گئے ہیں. اچھا, یہاں پہ ایک بڑا خوف و خطر سمجھا جاتا ہے. ہم اکثر جب یہ کہتے ہیں نا سوسائٹی کو کھولو, سینسرشپ ختم کرو, یہ وہ, یہاں پہ پارٹی کرو. اچھا, یہاں پہ نا ساری اسٹیٹس کو بڑا گھبرا جاتا ہے کہ نہیں یہ تو بڑا کنزرویٹو معاشرہ ہے, آپ ادھر اس طرح کی بات نہ کریں, یہ تو لوگ اٹھ جائیں گے, اپرائزنگ ہو جائے گی. مطلب اگین جو ایلیٹ ہے اس کو کیا فرق پڑتا ہے, جو اسٹیٹس کو بیسیکلی ہے وہ کہتے ہیں یہاں پہ اپرائزنگ ہو جائے گی, ان کو ڈر لگتا ہے. یہ ڈر اتنا غلط ہے. جس طرح سے اسد کہہ رہا تھا کہ یہاں سے مذہبی پولیٹیکل پارٹیز وائپ آؤٹ ہو گئی ہیں. کیا کس نے ہے؟ عمران خان نے کیا ہے, بیسیکلی پی ٹی آئی نے کیا ہے. اچھا, یہ کون سی پارٹی ہے جو ٹھیک ہے اپنی تقریر تو ایاک نعبدو سے شروع کرتی ہے لیکن ان کے جلسوں پہ گانے چلتے ہیں. اب جس کے جلسے پہ گانے چلتے ہیں اس نے مذہبی پارٹیز کو آؤٹ کر دیا ہے, یعنی کہ لوگ اپرائزنگ نہیں ہوئی, لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے. یہاں پہ آپ معاشرہ اگر کھولیں گے نہیں نا تو جو ینگسٹر ہے وہ مزید سے مزید پولیٹیکل ہوتا جائے گا. جتنا وہ پولیٹیکل ہوگا اسٹیٹس کو اتنا خطرہ ہے. اسٹیٹس کو اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے تو وہ معاشرے کو کھول دے. اپرائزنگ کچھ نہیں ہونی. دیکھیں, جو چیز آپ کو ممنوع لگتی ہے نا, اگر وہ سعودی عرب اور وہ یو اے ای کر سکتا ہے نا تو ان سے زیادہ مذہب کا ہمیں نہیں پتا. ایک چیز میں ایڈ کر دوں گی, آپ پہلے جو بات کر رہے تھے نا کہ
مس ٹرسٹ ہے اور ووٹر جو ہے وہ ٹرن آؤٹ حالانکہ زیادہ ہوا ہے, لیکن ڈیفینیٹلی وٹ آئی تھنک از کہ ابھی جتنے لوگوں نے ووٹ دیے ہیں اور اپنی انڈیپینڈنٹ کنٹیسٹنٹس کو ووٹ دیے ہیں, ان کا جو ٹرن آؤٹ تھا اس کی وجہ سے جو ہمت ملی ہے ان کنٹیسٹنٹس کو ٹو ایکچولی گو اپ ٹو دا ٹریبیونل یا ٹو فائٹ فار اٹ ٹل دی اینڈ, آئی تھنک وہ بڑا ایک پازیٹیو سا میں نے اس کا یہ آؤٹ کم دیکھا ہے. سو آئی تھنک کچھ تو پولیٹیکل پارٹیسپیشن کا یہ فائدہ ہوا کہ اٹ گیوز یو, آپ کے جو ہلکے سے کھڑے ہوتے ہیں لوگ, ان کو ہمت ملتی ہے کہ وہ اس کو اینڈ تک لے کے چلیں. اگر آپ پارٹیسپیٹ بھی نہیں کر رہے اور آپ کمپلین بھی کر رہے ہو حالات کا, تو آپ کی جو ایکچولی میں لوگ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اس ملک کے لیے, ان کو پھر وہ نہیں ملتی, وہ ان کا مورال بھی ڈاؤن ہو جاتا ہے. سو آئی تھنک پولیٹیکل پارٹیسپیشن یہ تو بہت ضروری تھا, جس طرح اور یہ ختم نہیں ہوگا. جو ہے نا 48% میں نے کہہ تو دیا کہ پچھلے الیکشن سے کم ہے. پچھلے دونوں الیکشنز کو اگر آپ انڈیپینڈنٹلی اسٹڈی کریں تو ماحول بڑا ڈفرینٹ تھا. 48% تو بہت اچھا ٹرن آؤٹ ہے. آپ یوتھ کی بات کر رہے ہیں, سینئر سٹیزنز میں نے دیکھے تھے ڈفرینٹ. دیکھیے جس طرح کل اسد بھی کہے تھے, بلوچستان کے علاوہ الیکٹیبلز کی سیاست آپ کو کہاں نظر آئی ہے؟ کچھ سیاست نہیں الیکٹیبلز کی. اور اب ووٹر جیسے آپ نے کہا نا اے پولیٹیکل سے پولیٹیکل ہو گئے, تو وہ پولیٹیکل ہوتے ساتھ یہ نہیں ہوا کہ یار گھر آ کے بتایا کہ اس کو ووٹ ڈالنا اس کو نہیں ڈالنا. انہوں نے اپنی مرضی کا ووٹ ڈالا ہے. انہوں نے کل بھی یہ بات کی تھی, ان کو پتہ ہی نہیں تھا, کچھ دن تک نہیں پتا تھا. مجھے تو یہ بھی پتا ہے, انفارمڈ ڈیسیژن لیا, مجھے یہ بھی پتا ہے کہ بہت لوگوں نے دیہات میں رورل ایریا کے اندر بڑے سینئر لوگ جو ان کے ہیں جن کو اپنے بڑے مانتے ہیں, انہوں نے موبلائز کر کے باقاعدہ اپنے ایک انفارمل سسٹم, بلدیاتی اس طرح سے تو نہیں, ایک انفارمل سسٹم کو یوز کر کے تمام ووٹرز کو آگاہ کیا کہ یار اگر تو آپ ہمارے ساتھ ہیں تو یہ انتخابی نشان ہے, اور لوگ نے کیے, نظر آیا ہمیں. دیکھیے یہ پی ٹی آئی نے ایک ایسا حلقہ بھی تھا جس میں ان کی آزاد سے فال آؤٹ ہو گئے 2 دن پہلے, اور دے سپورٹڈ اندر آزاد جسٹ 2 days بفور, اور وہ ہار گیا بندہ, لیکن اس نے کچھ 40-50 ہزار ووٹ لے لیا. سو یہ 40-50 ہزار لوگوں کو بتانے میں کامیاب ہو گئے 2 دن میں کہ اب ہم اس کو نہیں اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, اب ہم جو پہلے بتا رہے تھے انتخابی نشان وہ یہ نہیں وہ ہے, تو اب تو لوگ اتنے کوئک ہو گئے ہیں. اچھا میں اب تھوڑا سا آپ سب کا موڈ خراب کروں, جو علی کا موڈ ویسے نہیں خراب ہو سکتا, ریئلٹی دینی پڑے گی آپ لوگوں کو. ایک تو چلیں یہ بات جو پی ٹی آئی کی حد شروع میں ہم نے کی کہ ان کو جلد سے جلد کسی پارٹی میں جا کے مطلب رینٹ دینا شروع کر دیں وہاں پہ, تو وہ ضروری کرنا چاہیے, کیونکہ NA 121 سے جیتے ہوئے پی ٹی آئی بیکڈ کینڈیڈیٹ وسیم قادر جو ہیں وہ انہوں نے چھوڑ دیا ہے تحریک انصاف کو, اور وہ شامل ہو گئے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون میں, PMLN میں. اور ایسی خبریں آپ کو اور ملیں گی, بلکہ PP 97 سے ایک کینڈیڈیٹ ہے وہ بھی اب نون لیگ میں شامل ہو گئے. یہ انہوں نے پرومس کیا تھا قرآن مجید پہ, جی ان کی ویڈیو ہے, ان کی باقاعدہ ویڈیو, اس میں قرآن شریف پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بلکہ ویڈیو پہ آ کے, میں باقاعدہ انٹرنیٹ پہ ہے, جی میرے پاس ہے, باقاعدہ بیان دیا ہے وسیم قادر صاحب نے کہ میں کہیں نہیں جاؤں گا, اگر میں جیت گیا تو میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں, اور میرے خیال میں 4تھے دن وہ نون لیگ میں چلیں گے. یہ ہوگا, یہ بہت زیادہ ہوگا, جو تحریک انصاف کے لیے یہ ایشو ہے. ایک تو یہ ہوگا. دوسرا اگر ہم آ جائیں کہ دیکھیں یہ جو لوگ سوچ رہے ہیں نا, وہ جو زون میں آ گئے یار کہ کتنا مزہ آ رہا ہے کہ انسٹیبلٹی میں کسی وہ آپ کو نا ٹیلی ویژن کی حد تک مزہ آ سکتا ہے کہ مزہ, ڈسکشنز ہو رہی ہیں, چیزیں ہو رہی ہیں. وہ ہم بھی مطلب الیکشن کا ایک جو ماحول تھا, ہم بہت, آپ اور میں, ہم تینوں بہت ایکسائٹیڈ تھے, ہم نے ڈسکشنز کی, ٹی وی پہ آئی کی, بہت اچھی بات ہے. لیکن اب میرے خیال میں ہو گیا, اب آپ کو تھوڑی اسٹیبلٹی میں آنا چاہیے. تحریک انصاف کی حد تک انڈیپینڈنٹ جو ہیں انہوں نے جو ہلکے کے جا رہے ہیں اس چیز کو انڈیپینڈنٹ رکھتے ہوئے ان کو کسی اپوزیشن میں آنا چاہیے, بڑی ضروری چیز ہے, جو میں نے پہلے بھی کہا. دوسرا جو کولیشن گورنمنٹ بن رہی ہے ان کے لیے بہت مسائل ہے. کیوں کوئی بننا چاہے گا پرائم منسٹر؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس دفعہ جو ایک وہ موبلائزیشن کہہ لیں اس کو, یا وہ جینوئن کنسرن کہہ لیں, انٹرنیشنل میڈیا نے جو رپورٹنگ کی ہے ہمارے الیکشن کے اوپر وہ پازیٹیو نہیں ہے. آپ میں ایک نجی نیوز چینل جو بہت بڑا چینل ہے اس کی ایک باقاعدہ 11 منٹ کی رپورٹ میں نے دیکھی آج, اس میں تمام چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں جو کہ جس میں سے ایک بھی پازیٹیو نہیں ہے. آپ بڑے بڑے برٹش نیوز پیپرز کی ہیڈ لائنز پڑھ لیں, آپ امریکی میڈیا, امریکی سینیٹرز کتنے ہیں جنہوں نے اس کے اوپر تنقید کی, ان کی باقاعدہ ٹویٹس کسی نے اکٹھی کی ہیں. اچھا اس سے کیا ہوگا؟ دیکھیں آپ کا کیا سب سے بڑا مسئلہ ہے جو آپ نے آگے جا کے ڈیل کرنا ہے, وہ معیشت کے لیے بھی آپ نے فیب کے اینڈ میں کہاں جانا ہے, آپ نے اپنی آخری ٹرانچ لینے جانا ہے IMF سے. اب مجھے بتائیں, آپ کو لگتا ہے وہ کیئر ٹیکر سے بات کریں گے, کہیں گے الیکشن ہو گئے گورنمنٹ دو, ابھی تک گورنمنٹ نہیں بنی. IMF کو کیا لگ رہا ہوگا کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہے. اچھا وہ چلے میں بات ختم کر دیتا ہوں. اس کے بعد آپ نے فرض کریں وہ دے بھی دیتے ہیں, ایک آپ کی کیئر ٹیکر کو دیتے ہیں, وچ از ناٹ پاسبل بٹ لیٹس سے. اس کے بعد پروگرام میں جانا ہے, جانا ہی جانا ہے, یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے.
unless ساگڈار صاحب آ جائیں شاید کہتے ہیں. لیکن far worse جب آپ کے سینیٹرز کہہ رہے ہیں کہ جی اگر آپ مجھے investigation کی جائے بتائیں, اگر مجھے بتائیں اب آپ نے IMF پروگرام میں جانا ہے, اور جو میں پہلے بات کر رہا تھا, اللہ کرے ایسے نہ ہو کہ فائنانس منسٹر کسی اور پارٹی کا اور پرائم منسٹر کسی اور پارٹی کو آپ سے بات ہی نہیں کریں گے بالکل. تو اور اس سے اب کیا ہوگا. میں تو بہت خوش ہوں, ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ڈالر ٹو PKR میں ڈالر نے اتنا گین نہیں کیا, مجھے لگ رہا تھا بہت زیادہ کرے گا. شکر ہے, اچھی بات ہے, ابھی سچویشن ذرا اسٹیبل ہے. یہ وہ وقت ہے جب آپ اب بگر پکچر سوچیں کہ جی ہم نے آگے جا کے معیشت کی حد تک جو منشور بنائے تھے دو پارٹیوں نے, PMLN نے اور پیپلز پارٹی نے, ان کے اندر بہت بڑا حصہ جو ہے وہ اکنامک اسٹیبلٹی ہے. اکنامک اسٹیبلٹی تو آ ہی نہیں سکتی جس قسم کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوئے گی. مجھے بتائیں پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو آ رہی ہے اس سب کا, جو وچ آرگنائزیشن یا میں کہوں کہ کون سا ایسا کون سی ایسی پوزیشن ہے اس ملک کے اندر جس نے اس انسٹیبلٹی کو صحیح کرنا ہے. دیٹ از نیچرلی آپ کی الیکشن کمیشن آف پاکستان نہیں ہوتی, دیٹ سپوز ٹو انشور کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوئے, گورنمنٹ فارم کرے. نہیں دیکھیں, دیٹس دا الٹیمیٹ ریزن وائی ان کی یہ ایک بات بڑی سادی ہے لوکلی نا. اب وہ خود جو ہے وہ ریزلٹس ہی نہیں دے رہے, تو آپ کس کو پوائنٹ آؤٹ کرو گے؟ ابھی تک تو یا تو پارٹیز کو آپ کہہ سکتے ہو کہ جی ان کی نیگوشیشن کی ڈیلے ہو گئی, جب آپ کے ریزلٹس ہی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کس کو ہو شوڈ بی بلیم. ہاں مسئلہ وہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے کس کو بلیم کرنا ہے. اس وقت آپ کو جو ملک کے اندر انسٹیبلٹی نظر آ رہی ہے, جو ملک کے اندر آپ کو اتنا کچھ ہوتا نظر آ رہا ہے نا, یہ 5-7 دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا. یہ 5-7 دنوں میں ٹھیک کیوں ہو جائے گا کہ لوگوں کو غریب رکھنے کا نا فائدہ یہ ہے کہ پروٹیسٹ کرنے کا مطلب ہے کہ آپ کی دہاڑی میں سو جائے, آپ کی دہاڑی میں سونے کا مطلب ہے کہ آپ کے بچے بھوکے سوئیں. پروٹیسٹ تو کرنے نہیں دے رہے. ایگزیکٹلی, پروٹیسٹ کرنے بھی دیں, وہ تو بالکل نہیں کرنے دے رہے, لیکن میں کہتا ہوں آج سے کرنے بھی دیں. ہفتہ نہیں آپ پروٹیسٹ کر سکتے کیونکہ آپ اور میں نوکری چھوڑ سکتے ہیں, نہیں بچوں نے اسکول جانا ہے. انٹرنلی تو یہ مینج کر لیں گے. آپ کو ہفتے بعد لگے گا کہ یار اتنا شور ہو رہا تھا, اب تو بالکل ٹھیک ہے, مسئلے کوئی نہیں. لیکن انٹرنیشنلی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ اسد نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, دیکھیں ہمارے یہاں بعد میں کل کو جھیلنا پڑے گا. نہیں, ہمارے یہاں پہ آج تک کوئی الیکشن نہیں ہوا جس پہ انگلیاں نہ اٹھی ہوں. ہمیشہ اٹھتی ہیں. اچھا, ہمیشہ جو اگر کوئی باہر سے رپورٹ کرنے آیا ہوتا ہے وہ بھی کچھ کہتا ہے کہ جی مجھے کچھ مسائل نظر آئے, یا یہاں سے بھی لوگ جب رپورٹ کرتے ہیں تو یہاں سے لوگ شکایتیں لگاتے ہیں. ہر دفعہ لوگ کہتے تو ہیں, کویسچن تو کرتے ہیں, لیکن اس طرح کا کبھی بھی ری ایکشن نہیں آیا. ایگزیکٹلی, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہاں سے کیا ہوتا ہے کہ وہاں سے کہتے ہیں اچھا جی ہمیں رپورٹس مل رہی ہیں, کچھ ٹھیک نہیں ہوا, ذرا دیکھ لیں, ذرا ڈبل چیک کر لیں, اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. یہاں پہ پہلا دن نہیں تھا آپ کا BBC, آپ کا اسکائی, آپ کا CNN, وہ پہلے دن سے شروع ہو گئے. آج نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کی ہیڈنگ ہے کہ پاکستان میں الیکشن سوئے ہوتے ہوتے تھے, اس دفعہ فل ٹلٹ ہے. اچھا, اب یہ چیزیں اس طرح کی انٹرنیشنل رپورٹ ہونا, اب مجھے تو, ہم کل یہ بات کر رہے تھے کہ یار 2 سال تو جو بھی حکومت بنے گی وہ نکال لے گی, وہ 2 سال میں ان پاپولر ہوگی, اتنی دیر میں شاید ڈاکٹرائن بدل جائے, تو اس کے بعد کچھ تبدیلی ہم نظر آئے, کیونکہ یہ ان کی سیٹس کا فائدہ اٹھا کے یہ آزاد والوں کی تو کچھ ہو. لیکن اب یہ جس طرح کی رپورٹس آ رہی ہیں, ہم نے انٹرنیشنلی اگین IMF سے جا کے ڈیل کرنا ہے, ہم نے امریکہ سے ڈیل کرنا ہے. آپ یہ دیکھیں علی, سوری قطع کلامی میں, آپ جو آپ نے 2 سال والی بات کی, یہ تو دیکھیں نا, اس وقت کوئی بھی شخص جو حکومت بنانے جا رہے ہیں اور جو حکومت نہیں بنانے جا رہے, وہ 5 سال کا نعرہ نہیں لگا رہے, کیونکہ اندر سے کوئی بات ان کو پتہ ہے کہ یار مشکلات ہوں گی. مجھے یہ بتائیں, ایک اور پروگرام فرض کریں وہ 3 سال کا ہوتا ہے, کہتے ہیں تسی رہنا ہی 2 سال ہے, پروگرام کیوں 3 سال کرنا ہے. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسرا, اگر میں تھوڑا سا آ جاؤں کہ اس الیکشن میں اور جو پچھلے 2 ہوئے تھے, جیسے ہمارا ہر الیکشن تھوڑا سا متنازع ہوتا ہے, لیکن مسئلہ تو اس کے اینڈ میں جا کے نا, جو آپ کہہ رہے ہیں 5-7 دن بعد ٹھیک ہو جاتا ہے, اس میں ایک باقاعدہ الیکٹڈ گورنمنٹ آتی ہے ایک پارٹی کی. پچھلے 2 میں تو یہی ہوا تھا مور اور لیس, مطلب کولیشن تو تھوڑی سی کولیشن ہوتی ہے نا. اس طرح تو نہیں نا کہ جی آپ کو جا کے کہنا پڑ رہا ہے کہ سر پلیز ہمیں دے دیں. تھوڑی بہت, جیسے MQM تھی PTI کے اندر, ہاں اس کا بھی اپنا مسئلہ تھا, وہ MQM ہی تو گئی تھی, تو اس کے بعد VONC جو ہے وہ کامیاب ہوتا. ابھی بھی MQM ہے ڈسرپٹیو فیکٹر. سو پچھلے 2 کو دیکھتے ہوئے ابھی تیسرے میں بدتدریج جو ہے ہمارے نظام کے اندر, پارلیمانی نظام کے اندر تو خرابی آئی ہے, بہترینی آئی. سو وہ بھی وہ دیکھتے ہوں گے. اور اس کے علاوہ اگر آپ اب آگے جا رہے ہیں اور آپ نے ایک گورنمنٹ بنا, فرض کریں 5-7 دن بعد گورنمنٹ بن جاتی ہے, تو 5 سال اگر فرض کریں ہو بھی جاتی ہے گورنمنٹ, تو 5 سال تو ایک دوسرے کو اپیز کرنے میں لگ جائیں گے. مطلب انہوں نے قانون سازی یہ کرنی ہے. اور جتنی دیر وہ جو ایک جن بڑے سے بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے, وہ جتنے دن آؤٹ آف پاور رہے گا وہ مزید بڑا ہو جائے گا. کیونکہ اس ملک میں جب مطلب کوئی جب چیز اتنی پاورفل ہو جائے نا, تو
اس کی پاور کم کرنے کا صرف ایک طریقہ ہوتا ہے, اس کو پاور میں لے آؤ, ٹھیک ہے, جتنی دیر آپ اس کو پاور سے, کیونکہ پاور میں آ کے نا سب ٹھیک ہو جاتا ہے, سب ختم ہو جاتا ہے, وہ ہم دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. ایک وہ بلکہ احمد جاوید صاحب کا ایک بڑا زبردست جملہ ہے کہ آپ کوئی بھی آئیڈیالوجی جب عمل کی حالت میں آتی ہے نا تو اس کو ایک چیز سے دستبردار ہونا پڑتا ہے, اور وہ ہے دعویٰ اس کی پرفیکشن کا, ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ جب کوئی اس طرح سے ہوا بن رہا ہو نا, اس کو پاور میں لے آئیں, وہ فوراً ختم ہو جائے گا. لیکن جتنی دیر اب وہ پاور میں نہیں آئے گا, وہ بڑے سے بڑا ہوتا جائے گا, وہ راتوں کی نیندیں اڑا دے گا. بالکل بالکل, اور ان کی اتنی ہی فین فالوئنگ بڑھتی جائے گی. سر اگر تو چلیں, اب یہ ساری ہم نے باتیں کر لیں, میں نے کہا تھا آپ کو تھوڑا سا موڈ خراب کروں گا, ہو گیا ہے. ڈسکس کر لیتے ہیں کہ جو اب جو فیسز ہیں ہمارے پاس, اب وہ کہاں جا کے سیٹل ہوں گے. پہلے بات کریں میاں نواز شریف صاحب کی, مجھے تو کہیں سیٹل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اس کے بعد ویسے وہ سوچتے ہوں گے کہ یار میں پہلے تو نا مجھے کیوں نکالا, مجھے کیوں بلایا. ایک حد تک چلیں یہ بات ہوگی. شہباز شریف صاحب, میرے تو خیال میں شہباز شریف صاحب کو پروونشل لیول پہ یوز نہیں کریں گے, ان کو مرکز میں استعمال کیا جائے گا, وہ وہیں پہ آپ کو کسی چیز میں نظر آئیں گے. میرا نہیں خیال ان کو پروونشل لیول پہ یوز کریں گے. جی, اس کی وجہ یہ ہے نا کہ وہ برج کا کردار ادا کر سکتے ہیں. وہ ہو گیا کیونکہ ابھی کرتے رہے ہیں پی ڈی ایم 2.0 جو بن رہی ہے اس کے اندر. اس کے بعد آ جائیں مریم نواز کے اوپر, تو وہ سب سے زیادہ میرے خیال میں اس وقت ایم کر رہی ہیں, جس وجہ سے انہوں نے 2 سیٹوں سے, مطلب ایک نیشنل سیٹ اور ایک پروونشل سیٹ سے, جو دونوں وہ جیتی ہوئی ہیں, اور ادھر وہ چیف منسٹرشپ چاہ رہی ہیں, جو کہ ایک بہت, ہم نے کل بھی بات کی تھی, شاید اس شو پہ کی تھی, کسی اور پہ کی تھی, کہ چیف منسٹر پنجاب اس وقت جو ہے آل آئیز ہوں گی کہ کون کر رہا ہے اور کس قسم کا کام کر رہا ہے. تو ان کے لیے آگے جا کے کام کرنا بہت ضروری. ڈلیوری بہت زیادہ مانگتا ہے. جو آپ رورل کی بات کریں, سروس ڈلیوری, پنجاب بھی ایسا بن چکا ہے کہ کوئی ہمیں چیزیں دکھاؤ. اب اگر آ جائیں پیپلز پارٹی کے اوپر, بلاول بھٹو زرداری, آصف زرداری صاحب, بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ تو میرے خیال میں پرائم منسٹرشپ سے نیچے کوئی چیز نہیں ہے, ایکسیپٹ کیا ایم ہی نہیں کر رہے. اس کی وجہ کیونکہ فارن منسٹر تو رہ چکے ہیں. اس کے بعد نہیں, اور آپ اگر صرف ان کی تمام جلسے, جب انہوں نے اپنا منشور لانچ کیا, اس کے بعد وہ مختلف سوشل میڈیا کے اوپر پوڈ کاسٹ جو میں نے دیکھے ان کے, وہ اور ان کی جو انفارمل کانورسیشنز ہیں, اس میں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یار جو میں نے اپنا منشور بنایا, میں نے جو میرا مینیفیسٹو ہے, وہ صرف اور صرف تب میں کر سکتا ہوں جب میں پرائم منسٹر ہوں گا. تو وہ اس سے نیچے نہیں دیکھ رہے. آصف زرداری صاحب پھر رہ جاتے ہیں, وہ میرے خیال میں پھر سے آئی کر رہے ہیں وہی چیز وہ پہلے کر چکے ہیں. نہیں, ظاہر ہے وہ تو ان کے پاس تو مسئلہ یہ ہے کہ صدر رہنے کے بعد آپ اور کیا رہو گے, آپ دوبارہ صدر ہی بن سکتے ہیں. تو وہ آئی کر رہے ہوں گے. اور بائی دا وے جو ایک یہ پیپلز پارٹی کا, چلے ہم نے نیشنل لیول پہ تو بات کر لی, تمام صوبوں میں ان کی پریزنس ہے. ان کی بلوچستان میں واضح پریزنس ہے, سندھ وہ سویپ کر گئے ہیں, کے پی میں چلیں تھوڑی بہت ہی ہے, اور پنجاب میں ان کی 10 سیٹیں ہیں. سو وہ اس لحاظ سے پریزیڈنسی والا اینگل بھی اور سینٹ والا, اس میں پیپلز پارٹی بہت اسٹرانگ ہے. تو آصف علی زرداری صاحب جو ہیں اس وقت وہ شارٹ کالر ہیں اس ساری ایکویشن میں. بالکل. اور اچھا دیکھیں, ہوا یہ ہے کہ ریزلٹس نے نا سب کو سرپرائز کر دیا. اگر تو جس طرح سے پلان کیا تھا نا ہم پہلے, کیونکہ نون لیگ کی بات کر رہے تھے, تو وہ ہم نے سنا تو یہ تھا کہ پلاننگ یہ ہے الیکشن کے رزلٹ آنے سے پہلے کہ مطلب, اور ویسے خیر انٹرنل ڈسپیوٹ بھی چل رہا تھا, اسی لیے حمزہ کو شاید ٹکٹ بھی نہیں ملا چھوٹا, ورنہ آئیڈیلی لیگسی پاس آن کیسے ہو سکتی تھی کہ میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بنتے, شہباز شریف صاحب سی ایم پنجاب بنتے, 1 سال اپنی ذمہ داریاں نبھاتے, اور پاور میں رہتے ہوئے کہتے میاں نواز شریف صاحب کہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں پرائم منسٹرشپ, اور میں ریٹائرمنٹ لے رہا ہوں, اور میری جگہ مریم ہوں گی پرائم منسٹر. ادھر سے وہ شہباز شریف صاحب اپنی سی ایم شپ چھوڑتے اور کہتے کہ میری لیگیسی اب حمزہ ہے, وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. لیکن اب تو حالات یہ ہو گئے ہیں کہ اب تو کسی کی مدد سے حکومت بنے گی, تو وہ مدد کبھی بھی چاہے تو کھینچ لے, تو وہ تو اپنی مرضی سے تقرریاں ہی نہیں ہونے دیں گے. یہ تو مونارکی لگ رہی جیسے کرسی میرے بچے کو ہی جائے. وہ اصل میں میرے خیال میں اس لحاظ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ کلپ دیکھنا چاہتے ہیں, ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کہ میاں نواز شریف اور شہباز شریف ہائیڈ پارک میں بیٹھے کافی پی رہے ہیں, اور انہوں نے تمام چیزیں چھوڑ دی, وہ ریلیکس کر رہے ہیں لائف کے. لیکن یہ ایج ہے بھی ریلیکس کرنے کی, یہ کام, یہ وہ ہوتا ہے اتنا بڑا کام, اور ایک پہاڑ ہے آگے, عمریں کرنے والی.
بالکل یہ تو نظر آ رہا ہے how like parents are trying to give their children نہیں, اور ویسے بھی دیکھیں اب جو سب کی عمریں ہو چکی ہیں, مطلب یہ اللہ سب کو صحت تندرستی اور لمبی زندگی دے, لیکن بہرحال آگے کا پلان تو کرنا ہے نا. مجھے یہ بتائیں کہ اگلے الیکشن اگر 5 سال بعد ہوتے ہیں تو کب ہوں گے, 2029 میں یا 28 میں, چلیں اس وقت بھی یہ لوگ ہیلدی اگر ہوں بھی, اس سے اگلے 2032 میں ہونے ہیں, اس میں تو یہ نہیں ہو سکتے نا, ان میں سے کوئی بھی نہیں ہو سکتا. تو آگے کا کیا پلان ہے؟ اچھا, اور یہ آپ ایک اور بات دیکھیں, یہ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں نا اسی امید پہ کہ زرداری صاحب ہیلپ کریں گے اور سارا کچھ ہوگا. یہ جب انہوں نے VONC کیا تھا تو زرداری صاحب تھے, کوئی مسئلہ نہیں ہوا. پنجاب کی حکومت انہوں نے گرائی, وہ ان سے نمبر ہی نہیں پورے ہو سکے, مطلب ایک بندہ وہ نہیں تھا ادھر تو ان سے آج تک مینج نہیں ہوا. میں کہتا ہوں, میں تو دیکھیں کہتا ہوں, اور میں بلا جھجک کہتا ہوں کہ اگر تو دیکھیں نا اس سچویشن, اس گیم کو اور اس کے اندر جو بھی معاملات ہیں ان کو طے کرنا اور ڈیل کرنا اور ڈیل بنانا, وہ صرف ایک شخص کو آتا ہے, وہ زرداری صاحب ہے. اور یہ میں اس طرح سے نہیں کہہ رہا کہ کوئی نیگیٹو بات ہے, یہ نہایت ہی پازیٹیو بات ہے. اس قسم کا ایک شخص آپ کی ملک کی سیاست میں ہمیشہ ہونا چاہیے جو وہ ہیں. ورنہ آپ دیکھیں اگر زرداری صاحب ابھی نہ ہوتے, فرض کریں مطلب ایک کوئیژن میں, تو ہم اب بیٹھے ہوتے سوچ رہے تھے یار گورنمنٹ کیسے بن رہی, اب وہ بنا رہے ہیں نا, یہ تو ماننی پڑے گی بات. یہ بات بالکل ٹھیک ہے, اور یہ بڑا جو ہے نا پریشان کن بات ہے کہ ہم آگے کون دیکھ رہے ہیں کہ کیا یہ جو ہماری نئی قیادت ہے یہ تیار ہے اس چیز کے لیے, ان کو جوڑ توڑ آتا ہے, ان کو کیمپیننگ آتی ہے. آپ ساری باتیں چھوڑ دو, مطلب یہ ان میں سے ووٹ بینک کس کا ہے کہ کوئی ایک بندہ ہے جو کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس کم از کم یہ صوبہ ہے یا میرے پاس سینٹر میں اتنی سیٹیں ہیں. یہ تو اس کی یہ بات ہم کر رہے ہیں, یہ وہاں بھی ہو رہی ہوگی, میں نہیں مانتا نہیں ہو رہی ہوگی ان کے بیچ میں ود ان دا فیملیز اینڈ اف ناٹ فیملیز, کہ یار آگے کا کیا پلان ہے. وہ آج کل اس وقت جہاں ہم بیٹھے ہیں جس مرحلے پہ, اس پہ تو باقاعدہ طور پہ یہ ڈسکشن ہو رہی ہوگی ڈیفینیٹلی. اس کے اندر میرے تو خیال میں اس کی ایک سلور لائن ہے, اگر آپ کو میں سلور لائن ڈھونڈتا رہتا ہوں, تو وہ یہ ہے کہ آپ کی جو بات ہے اگر وہ سرخرو ہو جائے, اور واقعی میں جو یوتھ ہے ان کے پاس, اپنی دیگر جو یوتھس ہیں ان کے پاس, ان کو میرے خیال میں آگے لانا چاہیے, اور وہ ہمیں شاید نظر آ جائے چیز. وہ دیکھیں وہ مریم نواز شریف اور بلاول بھٹو زرداری کی حد تک تو شاید نظر آ رہا ہے, مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ ہو سکتی ہے چیز. اور جو بڑے ہیں وہ پھر اور عہدوں پہ ہوں, جو عہدے شاید اتنے امپورٹنٹ نہیں ہیں اگر ظاہر صاحب پریزیڈنسی کی طرف جاتے ہیں. اصل میں مسئلہ پھر وہی ہے نا کہ جب میاں نواز شریف صاحب آئے تھے اور انہوں نے جلسہ کیا تھا مینار پاکستان میں, تو جب یہ سٹیج پہ آ کے سارے کھڑے ہوئے ہیں تو آپ ان کو نا گننا شروع کرتے ہیں کہ میاں نواز شریف, میاں شہباز شریف, حمزہ شریف, مریم شریف, اسحاق ڈار, بلال یاسین, وہ فیملی نہیں ختم ہو رہی تھی. سو سٹیج پہ جتنے لوگ کھڑے ہوئے تھے وہ کن تھے, ٹھیک ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ ان میں مطلب جنید شاید ہے ایک ینگسٹر, باقی ان میں سے ینگسٹر بھی کوئی نہیں. تو اب یہاں تو اس کا پتہ نہیں وہ تیار ہے, بالکل وہ تیار ہے ان کے خیال میں یا نہیں ہے, وی ڈونٹ نو. لیکن اب یہ تو انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئے گا تو وہ سٹیج پہ کھڑا ہوگا, کیونکہ فیملی سے باہر یہ کسی کو سٹیج پہ آنے نہیں دیتے. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اب چلے یہ تو ہوگی نا بات نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی حد تک. ہم نے فیوچر ڈسکس نہیں کیا پی ٹی آئی کا, لیکن اب دیکھیں پہلے نا ذرا ہم بھی ذرا تھوڑا ہوتا رکھتے تھے. میرے تو خیال میں یہ کانورسیشن جو ہم نے تمام ابھی کی ہے اس آخری بلاک میں, وہ کمپلیٹ ہی نہیں ہو سکتی جب تک ہم دیکھیں نا کہ جی اب یہ ان کا کیا ہوگا. یہ بھی تو اتنے سارے لوگ ہیں, اور اس پہ میں سادی وائنڈ اپ کر دیتا ہوں, میرے خیال میں ٹائم کم ہے. اور وہ یہ ہے کہ اگر تو مطلب ظاہر ہے اللہ صحت تندرستی سب کو دے, تو ایک دفعہ ان کو پاور میں لے کے آنا پڑے گا, ورنہ وہ اتنا بڑا جن بن جائے گا کہ وہ کسی سے مینیج ہی نہیں ہو سکتا. بالکل, pearls of wisdom. چلیں یہاں پہ ہمارا شو ختم ہوتا ہے. we'll be back again next week 11 PM. بولو جناب ٹیم کی طرف سے اللہ حافظ, ٹیک کیئر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.